अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था ना कि ये बहुत शदीद लेवल की जंग जो है छिड़ गई थी। और जो इराकी लश्कर है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फतह के करीब पहुंच गए थे। तो उस वक्त जो शामी लश्कर था उन्होंने नेज़ों पर कुरान को बुलंद, मुसहफ का वर्ड यूज हुआ है तो कुरान, हाँ कुरान ही, क्योंकि आगे क्लियर भी हुआ था। कुरान को बुलंद कर लिया था नेज़ों पर शामी लश्कर ने। और जो है कहा था कि इस कुरान को हकम बनाए, हजरत अली की तरफ ये पैगाम भेजा था। उसके बाद फिर हजरत अली ने, शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ ठीक है, उसके बाद हजरत अली ने जो इश्तर नखी जो मेमना पर जो अमीर मुकर्रर हुए थे, वहां पर पैगाम भेजा कि मतलब जंग को स्टॉप कर देना। तो लेकिन वो मान नहीं रहे थे क्योंकि कह रहे थे कि अब बस अब जरा सी तो कसर रह गई है, हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं जंग ना। तो ये था। फिर उसके बाद जो है वो कोई और उनके पास गए थे दोबारा से पैगाम लेकर हजरत अली का। और उनको कहा था कि तुम जो करना चाह रहे हो उसको कंटिन्यू मतलब करोगे जंग को, या तुम ये चाह रहे हो कि हजरत अली की जान बच जाए। क्योंकि उन लोगों ने यही कहा है कि वो फिर हजरत अली के साथ भी वही करेंगे जो हजरत उस्मान के साथ किया था ना। तो जो है फिर इश्तर नखी जो है वापस आ गए थे। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें ये थी। अम, तो थोड़ा सा पीछे से रीड करती हूँ वरना हम लोग फिर लॉस्ट हो जाएंगे। एक सेकंड। मतलब किया था, हाँ ये वाला पैराग्राफ ना, इसके लास्ट फ्यू लाइंस पे थे, ये जो लास्ट में लंबा वाला पैराग्राफ है ना, इसके स्टार्टिंग से रीडिंग शुरू करती हूँ। अच्छा। और अबू मखनफ ने एक और तरीक से रिवायत की है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इश्तर को पैगाम भेजा ये जंग बंद करने का ना, तो उसने कहा आपसे कहना कि बिलाशुबा ये ऐसी घड़ी है जिसमें चाहे कि आप मुझे मेरे मौकिफ से ना हटाएं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे फतह देगा, बस मेरे साथ जल्दी ना कीजिए। एलची यजीद बिन हानी ने वापस आकर हजरत अली को वो बात बताई जो इश्तर ने कही थी। और इश्तर ने मौके से फायदा उठाने के लिए जंग करने का पुख्ता इरादा कर लिया। बस फितना बढ़ गया और आवाजें बुलंद हो गई। और उन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, खुदा की कसम, हमारी राय में आपने उसे जंग करने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, क्या तुमने मुझे उसे सरगोशी करते देखा है? क्या मैंने उसकी तरफ एलानिया पैगाम नहीं भेजा और तुम सुन रहे थे? उन्होंने कहा, उसकी तरफ पैगाम भेजो और वो आपके पास आए, वगरना खुदा की कसम हम आपसे अलहदा हो जाएंगे। तो हजरत अली ने जैद बिन हानी से कहा, तू हलाक हो, उसे कहो मेरे पास आए, बिलाशुबा फितना वाक़े हो चुका है। बस जब अच्छा मैं तेजी से इसलिए पढ़ रही हूँ, कल हम ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं ठीक है ना। बस जब जैद बिन हानी वापस वापस उसके पास गया तो उसे अमीरुल मोमिनीन की तरफ से इत्तला दी कि वो जंग बंद करके आपके पास आ जाए। वो बेकरार होकर कहने लगा, तू हलाक हो जाए क्या? तू नहीं देखता कि हम फतह पा रहे हैं और थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है? मैंने कहा, इन दोनों बातों में से तुझे कौन सी बात ज्यादा पसंद है? तू आना चाहता है या अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह कत्ल हो जाए? फिर तुम्हारा यहाँ फतह पाना तुझे क्या फायदा देगा? रावी बयान करता है कि इश्तर हजरत अली के पास आया और जंग बंद कर दी। और उसने कहा, ए राकियों, ए दलीलों, ए और कमजोरों, क्या तुम उस वक्त दुश्मन पर गालिब आए थे जब उन्होंने ये ख्याल करके तुम उन पर सॉरी सॉरी क्या तुम उस वक्त दुश्मन पर गालिब आए थे जब उन्होंने ये ख्याल करके कि तुम उन पर गालिब आने वाले हो, तुम्हें कुरान के फैसले की तरफ दावत देने के लिए मुसाहिफ उठा लिए थे? और कसम बखुदा, अल्लाह ताला ने उनमें जो अहकाम दिए हैं उन्होंने उन्हें तर्क कर दिया है, और जिस पर वो अहकाम नाजिल हुए हैं उसकी सुन्नत को भी तर्क कर दिया है। बस उन्हें जवाब ना दो, मुझे मोहलत दो, मुझे फतह का यकीन हो गया है। उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, इश्रनखी ने, मुझे घोड़ा दौड़ाने की मोहलत दो, मुझे फतह की हिर्स पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, यानी इराकी लश्कर ने कहा, तब तो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी गलती में शामिल होंगे। फिर इश्तर उन कुर्रा से मुनाजरा करने लगे जो शामियों की बात को कबूल करने के दाई थे, जिसका हासिल ये है कि अगर उन लोगों के साथ तुम्हारी पहली जंग हक है तो उस पर कायम रहो, और अगर बातिल है तो अपने मकतूलीन के लिए दोजख की गवाही दो। अब पहली जंग नहीं क्लियर हो रहा ना, ये वाली बात जो कल
ٹھیک ہے. اشتر نے سب سے پہلے تو عراقی لشکر وہ ہو گئے، ریڈی ہو گئے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی چلتے ہیں تمہاری ساتھ نا، تمہاری غلطی میں شامل ہونے، مطلب جنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم بھی. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے کہ اشتر ان قرہ سے مناظرہ کرنے لگے جو شامیوں کی بات کو قبول کرنے کے دائی تھے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ قرہ کا جو ٹرم ہے خوارج کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اشتر ان خوارج سے مناظرہ کرنے لگے جو شامیوں کی بات کو قبول کرنے کے دائی تھے. یعنی کہ شامیوں کی وہ بات تھی نا کہ بھائی اس قرآن کو حکم بناؤ، تو وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے تھے خوارج. تو اشتر نے ان قرہ کے ساتھ مناظرہ کیا. ٹھیک ہے. جس کا یا مناظرہ کہتے ہیں نا، میم پہ زبر ہوتا ہے شاید، مناظرہ کرنا نا. جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تمہاری پہلی جنگ حق ہے تو اس پر قائم رہو، اور اگر باطل ہے تو اپنے مقتولین کے لیے دوزخ کی گواہی دو. یعنی اگر یہ بات ہو رہی ہے نا اس کا مطلب کہ اگر تم لوگ کو لگتا ہے کہ جس وجہ سے جنگ شروع کی تھی وہ حق بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو تمہارے مقتولین ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے اگر غلط بات کے اوپر انہوں نے جنگ چھیڑی تھی. یہ سمجھ آ رہا ہے نا. انہوں نے کہا ان باتوں کو چھوڑیے، یعنی عراقی لشکر نے کہا ان باتوں کو چھوڑیے، ہم تیری اور تیرے آقا کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے. نہیں، انہوں نے یہ اچھا مناظرہ ان کے ساتھ نا خوارج کے ساتھ، میرے خیال سے خوارج والا پروناؤن یوز ہو رہا ہے انہوں نے کہا ان باتوں کو چھوڑیے، ہم تیری اور تیری آقا کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے، اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے بارے میں جنگ کی ہے اور اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا ترک کیا ہے. یہ شامی لشکر کی باتیں لگ رہی ہیں مجھے ساری. ٹھیک ہے. کہ ہم تیری اور تیرے آقا کی یعنی کہ حضرت علی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے بارے میں جنگ کی اور اللہ کے لیے ہی ان سے جنگ ترک کی، مطلب اللہ کے لیے ہی ہم جنگ کرنا ہم نے سٹارٹ کی تھی ان سے، اور اب جو ہم جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اشتر نے ان سے کہا خدا کی قسم تم نے فریب کیا ہے اور تم فریب کھا گئے ہو، اور تمہیں جنگ چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے اور تم نے قبول کر لی ہے. اے برے ساتھیوں، ہم تمہاری نمازوں کو دنیا سے بے رغبتی اور لقائے الہی کے شوق کا باعث سمجھتے تھے. لقائے الہی کسے بولتے ہیں؟ پتہ نہیں. اچھا، لقائے الہی کے شوق کا باعث سمجھتے تھے، اور میں موت سے تمہارے فرار کو دنیا کی طرف فرار سمجھتا ہوں. اے موٹے دانتوں والی پلیدی خور گایوں کے مثیلو، تم اس کے بعد عارف باللہ نہیں رہے اور ظالم لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. مطلب تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پہلے مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم ملاقات کا شوق، ملاقات کا شوق، لقائے الہی اللہ سے ملاقات کا شوق. اوکے 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 ٹھیک ہے. تو اس میں کہہ رہے کہ ہم لوگ پہلے تو تم کو یہ سمجھتے تھے کہ تم لوگ مطلب دنیا سے بے رغبتی ہے تم لوگ کی، جو تمہاری نمازوں کو دنیا سے بے رغبتی سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شوق ہے اس کا باعث سمجھتے تھے. مطلب پہلے بہت دیندار اس طرح سمجھتے تھے، اور لیکن اب جو ہے اور میں موت سے تمہارے فرار کو دنیا کی طرف فرار سمجھتا ہوں، کہ اب تم لوگ کو مطلب دنیا کی طرف ایک رغبت ہو گئی ہے نا. ٹھیک ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے بعد عارف باللہ نہیں رہے اور ظالم لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے. بس انہوں نے اسے گالیاں دی اور انہوں نے اس کی سواری کے منہ پر اپنے کوڑے مارے. یہ سب خوارج جو قرہ کا ورڈ اس میں آیا ہے، اور پہلے کہا تھا خوارج، تو وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسے گالیاں دی اشترنقی کو، اور انہوں نے اس کی سواری کے منہ پر اپنے کوڑے مارے، اور ان کے درمیان طویل معاملات ہوئے، اور عراقیوں کی اکثریت اور سب شامیوں نے ایک مدت تک مصالحت کرنے میں رغبت کی کہ شاید کوئی ایسا متفقہ بات ہو جائے جس میں مسلمانوں کے خون کا تحفظ ہو جائے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے عراقیوں کی اکثریت اور سب شامیوں نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عراقیوں کی اکثریت اور جو شامی پورا کا پورا لشکر تھا، انہوں نے ایک مدت تک مصالحت کرنے میں رغبت کی. ٹھیک ہے. ایک ڈیوریشن تک انہوں نے کوشش کی کہ مصالحت ہو جائے، شاید کوئی ایسی متفقہ بات ہو جائے، یعنی ایسی بات ہو جائے جس پہ دونوں پارٹیز اتفاق کریں، جس میں مسلمانوں کے خون کا تحفظ ہو جائے، کیونکہ بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا نا، بہت لوگ قتل ہو چکے تھے، تو وہ رک جائے نا یہ سب چیزیں.
بلا شبہ اس مدت میں لوگ فنا ہو گئے اور خصوصاً ان آخری 3 دنوں میں جن میں آخری معرکہ جمعے کی شب کو لیلۃ الحریر میں ہوا تھا، دونوں فوجوں میں ایسی شجاعت و استقلال پایا گیا جس کی مثال دنیا میں موجود نہیں۔ اسی لیے کسی نے کسی کے مقابلے میں فرار اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے استقلال دکھایا، حتیٰ کہ متعدد مورخین کے بیان کے مطابق فریقین کے 70,000 آدمی مارے گئے، 70,000 لوگ مارے گئے، شامیوں کے 45,000 اور عراقیوں کے 25,000۔ اچھا، شامی لشکر کے 45,000 اور عراقی لشکر کے 25,000 لوگ اس میں قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تعداد کئی مورخین نے بیان کی ہے جن میں ابن سیرین اور سیف وغیرہ بھی شامل ہیں، اور ابو الحسن بن البرا نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ عراقیوں میں 25 بدری تھے، 25 بدری صحابی تھے عراقیوں کے، جو 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے نا، اس میں 25 بدری صحابی تھے۔ راوی بیان کرتا ہے اس مدت میں ان کے درمیان 90 حملے ہوئے۔ او گاڈ، یہ جو پورا ہوا ہے نا جنگ صفین کا سلسلہ، اس میں 90 حملے ہوئے، اور دونوں نے صفین کے قیام کی مدت میں اختلاف کیا ہے۔ سیف نے 7 یا 9 مہینے بیان کیا ہے، اور ابو الحسن بن البرا نے 110 دن بیان کیے۔ اچھا، کیا 7 یا 9 مہینے کی جنگ جاری رہی، اور پھر دوسرے ان کے جو سیرت کی جو لکھتے ہیں تاریخ، یہ ان کے مطابق 110 دن، یعنی کہ 3.5 مہینہ تقریباً نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کی ڈیوریشن 7 یا 9 مہینے تھی، یا تقریباً 3-4 مہینے اس طرح سے۔ میں کہتا ہوں ابو مخنف کے کلام کا مقد 77، اچھا یہ 77 دن بنتے ہیں، واللہ عالم۔ اور زہری کا بیان ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک قبر میں 50 نفوس کو دفن کیا جاتا تھا، ایک قبر میں 50 لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا، اور یہ ابن جریر اور ابن الجوزی کے کلام کا مخص ہے جو جو وہ منتظم میں ہے۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اور بہقی نے یعقوب بن سفیان کے طریق سے بحوالہ صفوان بن عمر روایت کی ہے کہ شامی 60,000 تھے جن میں سے 20,000 قتل ہوئے، اور عراقی 1,20,000 تھے، یعنی کہ ڈبل۔ شامی ان کے مطابق یہ ہے کہ بہقی کے کہ جو ہے شامی جو ہے وہ لشکر 60,000 تھا، اور عراقی کا لشکر 1,20,000 تھا، جن میں سے 40,000 قتل ہوئے۔ اور بہقی نے اس مارکے کو اس حدیث پر حمل کیا ہے جیسے صحیحین میں عبد الرزاق کے طریق سے عن معمر عن حمام بن منہا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا گیا ہے، اور بخاری نے اسے شعیب کی حدیث سے آگے سب راویوں کے نام آ رہے ہیں روایت کیا ہے، اور شعیب کی حدیث سے پھر اگین سب راویوں کے نام آ رہے ہیں، اور ان دی اینڈ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ سے روایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ عظیم گروہ باہم لڑے، ان کے درمیان بڑا قتلام ہوگا، اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوبارہ پڑھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ریفرنس نہیں ہے تو بس اس بک میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 2 عظیم گروہ باہم لڑے، ان کے درمیان بڑا قتلام ہوگا، اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ تو اب اس سے بہت ساری وہ چیزیں نکل سکتی ہیں، پتہ نہیں اس جنگ کی ہی پریڈکشن تھی یا مے بی کسی اور بات کی پریڈکشن ہوگی، کیونکہ یہاں پہ تو دعویٰ واقعی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی تھا نا، مطلب اللہ کے دین کے لیے ہی سارے کام ہوئے، دونوں پارٹیز کا مطلب نیت تو یہی تھی نا، اللہ کے دین کی سربلندی، اور مطلب اسلام کے لیے ہی ورک کر رہے تھے نا دونوں پارٹیز، تو ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا میرے خیال سے، اس طرح اشارہ ہے نا۔ اچھا بس فرین، بات تو یہ ہے نا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح ہی سمجھتا ہے، تو جو بھی ہوں گروہ ہوگا وہ اپنے آپ کو بولے گا جی ہم حق پر ہیں، تو موسٹ ہوں امپورٹنٹ تھنگ از حق۔
تو دعویٰ ایک ہی ہوتا ہے لیکن گروپس آپس میں لڑتے ہیں. تو اس سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں, بہت سارے انسیڈنٹس کے ہمیں اشارے ملتے ہیں جو ہاں دنیا میں ہو چکے ہیں اور یا تو آگے ہونے والے ہیں. کیونکہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو قیامہ نا, کہ قیامت نہیں برپا ہوگی, قیامت تب تک نہیں آئے گی, یہ بات ہو رہی ہے, قائم نہیں ہوگی قیامت. تو ہاں وہ تو بہت ساری چیزیں پھر سے لنک کر سکتی ہیں. ہاں بہت سارے واقعات, صحیح بات ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے, یہ روایت کے بارے میں کسی نے کچھ اور کہنا ہے اگر تو بتائیے. صحیح ہے. اور مجالد نے اسے اسی طرح ابو الحواری سے بحوالہ ابو سعید مرفوعاً روایت کیا ہے, اور پھر یہ سب راویوں کے نام آ رہے ہیں. اس کے بعد آخر میں آ رہا ہے کہ ان ابی سعید روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو عظیم گروہ باہم لڑے اور ان دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی. اچھا, یہاں وہاں پہ دعویٰ کا ورڈ تھا, یہاں پہ دعوت ہے, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی, اور ابھی وہ اسی پوزیشن میں ہوں گے کہ ان دونوں میں سے خوارج نکلیں گے, اور ان دونوں میں سے خوارج نکلیں گے اور دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار گروہ ان کو قتل کرے گا. ٹھیک ہے, خوارج نکلیں گے, اور آئی گیس نہروان میں جو ہوا تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں نہروان میں کیا ہوا تھا, خیر وہ آگے آئے گا تو شاید قتل ہوئے ہوں گے خوارج, پتہ نہیں. کہ ان دونوں میں سے خوارج نکلیں گے, ٹھیک ہے, دونوں گروہوں میں سے خوارج نکلیں گے, اور دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار گروہ ان کو قتل کرے گا. جو زیادہ حق پر ہوگا نا جو گروہ, وہ خوارج کو قتل کرے گا. ابھی آگے ہی سمجھ آئے گی بات میرے خیال سے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث یہ سارے راوی آ رہے ہیں ان سے بیان کی ہے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عن ابن مسعود روایت کی ہے, وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسیائے اسلام ان قریب 35 ہجری یا 36 ہجری میں پھر جائے گی. یہ کیا ہوتا ہے آسیائے اسلام؟ یہ دیکھیے گا سیکنڈ لاسٹ لائن کا ففتھ سکس لاسٹ ورڈ ہے, بالکل نیچے سے دیکھیے گا, اور نیچے سے اوپر والی لائن میں آسیائے اسلام, پتہ ہے کسی کو؟ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ آسیائے ان سینس کے جو خلافت کا سلسلہ ہے وہ اس دور میں ختم ہو جائے گا, اور اسلام کی جو وہ ایک کیا کہیں گے ایک ساخت تھی وہ ڈیمیج ہوگی, یعنی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. می بی, ہاں کوئی سرچ بھی اگر کر لے ایگزیکٹلی یہ ورڈ ہمیں سمجھ آنا چاہیے میرے خیال سے بھی, یا میں بھی کر لیتی نکال ہوں, کوئی ہاں ٹرائی کرے گا آپ لوگ بھی, میں بھی کرتی ہوں. آسیائے اسلام. کون سا ورڈ ہے مجھے بتائیے, میں بھی سرچ کر لیتی ہوں. یہ اسٹروما نیچے دیکھیں, نیچے سب سے نیچی لائن پہ ہے, اس سے اوپر یہ جو لکھا ہے نا 35 ہجری 36 ہجری, اس سے پہلے دیکھیں آسیائے اسلام ان قریب 35 ہجری یا 36 ہجری میں پھر جائے گی. یہ ورڈ مجھے ہو رہا ہے یار, پتہ ہونا ہاں چاہیے. اچھا, آسیائے اسلام. مجھے آسیائے آب کا ورڈ ملا ہے, ایک منٹ رکیے گا. آسیائے آب کا لکھا ہے کہ ہوا کے زور سے چلنے والی چکی. آٹے کی چکی. سوری سب کو ڈیلے آ رہا ہے تھوڑا, لیکن میں یہ ورڈ ذرا کر لیتے ہیں سرچ. باقی جو سرچ کریں انہیں کچھ ملا ہے, کوئی بھی چیز قریب قریب بھی مل جائے بے شک ہم اس سے شاید تھوڑا سمجھ سکیں. بس ایک ہی مجھے مل رہا ہے, آسیائے آب, ہوا کے زور سے چلنے والی چکی, آٹے کی چکی چلانے والا, پسنہار, آٹا پیسنے والا, پتہ نہیں مطلب جو اسلام کو چلانے والے جو ہیڈز ہوں گے, لیڈرز ہوں گے, میں بھی چلیں آگے چلتے ہیں. میرا بھی چلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیائے اسلام ان قریب 35 ہجری یا 36 ہجری میں پھر جائے گی, بس اگر وہ ہلاک ہو جائیں تو ہلاک ہونے والوں کے راستے پر ہوں گے. بس اگر وہ ہلاک ہو جائیں تو ہلاک ہونے والوں کے راستوں پر ہوں گے, اور اگر ان کا دین ان کے لیے قائم رہا تو وہ 70 سال تک ان کے لیے قائم رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گزری ہوئی قوموں کے لیے یا جو باقی رہ گئی ہیں
ٹھیک ہے، انہوں نے سوال پوچھا کہ گزری ہوئی قوموں کے لیے جو باقی رہ گئی ہیں، فرمایا بلکہ جو باقی رہ گئی ہیں. اور ابراہیم ابن الحسین بن دیزیل نے اسے اپنی کتاب سیرت عالی میں یہ سب راویوں کے نام آ رہے ہیں، عن منصور اسی طرح روایت کیا ہے. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ آگے سب راویوں کے نام آ رہے ہیں، ان مسروق عن عبداللہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بلا شبہ آسیائے اسلام ان قریب 35 سال بعد پھر جائے گی، بس اگر وہ باہم مصالحت کر لیں تو وہ 70 سال تک با فراغت دنیا کو کھائیں گے. بس اگر وہ باہم مصالحت کر لیں. تہذیب ٹھیک میں ہے، ہمیں ملا ہے اسلامی تہذیب کا ہے، اور آسیائی اسلام کا ہے اسلامی تہذیب. اچھا اسلامی تہذیب پھر جائے گی. اسلام کا پورا یعنی کہ جو اسٹرکچر پورے سب کہیں گے نا کہ پورا جو اسلام کا پورا نظام ہے، یہ شاید میرے خیال سے ہاں دوبارہ اس طرح سے کچھ اس کی بھی نہیں آئیں گے. ہاں ایسی لگ رہا ہے کچھ صحیح کہہ رہی ہے کہ آسیائے اسلام ان قریب 35 سال بعد پھر جائے گی. ٹھیک ہے، بس اگر وہ باہم مصالحت کر لیں تو وہ 70 سال تک با فراغت دنیا کو کھائیں. ٹھیک ہے، 70 سال تک دنیا کو کھائیں گے. اور اگر ہم جنگ کریں نہیں اور اگر باہم جنگ کریں تو اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہوں گے. یعنی کہ اگر آپس میں وہ کہتے ہیں نا مصالحت کو کیا بولتے ہیں کہ وہ کر لینا نا، صلح کر لینا مطلب ہے نا، اگر وہ آپس میں صلح کر لیں گے تو وہ 70 سال تک دنیا کو کھائیں گے. اور اگر آپس میں انہوں نے جنگ کی نا تو پھر اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر سوار ہوں گے. مطلب اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ ان کو جنگ کرنی چاہیے، آپس میں صلح نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، پڑھتی ہوں، آگے پڑھتی ہوں تو شاید اور کلیئر ہو. اور ابن دیزیل کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ہم سے بیان کیا کہ عبداللہ بن خراش شیبانی نے علوم بن حوشب سے بحوالہ ابراہیم تیمیہ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی امیہ کے ایک شخص کے قتل پر آسیائے اسلام چکر لگائے گی. یعنی کہ حضرت عثمان لگ رہے ہیں یہ تو ہے نا، کہ بنی امیہ کے ایک شخص کے قتل پر آسیائے اسلام چکر لگائے گی. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز بیان کیا ہے کہ الحکم نے عن نافع عن صفوان بن عمر وعن الشیاخ ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انصاری کے جنازے پر بلایا گیا. آپ نے فرمایا آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا کیا حال ہوگا. دیکھیں ایک انصاری کے جنازے پر بلایا گیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا آپ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا مطلب جنازے کے میں بھی اس میں ویٹ کر رہے تھے. تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اسلام میں 2 بوجھوں کا خیال رکھو گے. 2 بوجھ ہوتے ہیں نا، اس کو لکھا ہے بوجھوں. ٹھیک ہے، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اسلام میں 2 بوجھوں کا خیال رکھو گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا یہ اس امت میں ہوگا جس کا کیا یہ اس امت میں ہوگا جس کا معبود ایک ہوگا اور نبی بھی ایک ہوگا. فرمایا ہاں. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اسے پاؤں گا. فرمایا نہیں. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اسے پاؤں گا. فرمایا نہیں. حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اسے پاؤں گا. فرمایا ہاں، تمہاری وجہ سے ان کی آزمائش ہوگی. ٹھیک ہے، حضرت عثمان پر انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ان کی آزمائش ہوگی. نیز حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے کہا وہ کیسے اختلاف کریں گے جبکہ ان کا خدا ایک، کتاب ایک اور ملت ایک ہوگی. انہوں نے جواب دیا ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو ہماری طرح قرآن کو نہ سمجھیں گے. انہوں نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، ہاں انہوں نے جواب نہیں حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے کہا. اچھا حضرت ابن عباس کا پھر جواب ہوگا نا. دیکھیں نیز حضرت عمر نے حضرت ابن عباس سے کہا وہ کیسے اختلاف کریں گے جبکہ ان کا خدا ایک، کتاب ایک اور ملت ایک ہوگی. تو انہوں نے جواب دیا، ابھی حضرت ابن عباس کا ہی لگ رہا ہے جواب. ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو ہماری طرح قرآن کو نہ سمجھیں گے اور اس میں اختلاف کریں گے، اور جب اس میں اختلاف کریں گے تو باہم جنگ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا. نیز بیان کیا کہ ابو نعیم نے ہم سے بیان کیا کہ سعید بن عبد الرحمن ابو حمزہ کے بھائی نے ہم سے بیان کیا.
اور پھر سب کے وہ آ رہے ہیں آخر میں یہ بیان آ رہا ہے کہ جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو عدی بن حاتم نے کہا آپ کے قتل میں 2 بکریاں بھی ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں گی. آپ کے قتل میں 2 بکریاں بھی ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں گی. اور جب صفین کا دن آیا تو آپ کی آنکھ پھوٹ گئی. آپ سے پوچھا گیا آپ کے قتل میں 2 بکریاں بھی ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں گی؟ فرمانے لگے ہاں، اور بہت سی آنکھیں پھوٹ جائیں گی. سمجھ آ رہا ہے کسی کو؟ دوسرے کو یا سینگ نہیں اللہ ماریں یا گی. اللہ یا اللہ، یہ بہت مشکل ہے. بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے اور کافی ساری چیزوں کو مطلب ملا کے وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے ہاتھ سے آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ جو وہ بیان ہے ان کے ریفرنسز بھی موجود نہیں ہے نا، تو جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو ان ڈیپتھ نہیں جاتے، آگے چلتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن بس یہ بات سمجھنے کی ہے جو اوپر کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرآن کو ہماری طرح نہیں سمجھیں گے. جو صحابہ تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح سے یہ اس قرآن کو نہیں سمجھیں گے اور اس میں نا اختلاف کریں گے. اور جب اس میں بالکل. اختلاف کریں گے تو باہم جنگ کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز اچھا بیک آف ایک دا چیز مائنڈ اور ہمارے سامنے آئی ہے نا کہ اس سے صفین سے پہلے کیا ہوا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں کیونکہ 9 مسلمان تھے ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی، تو بہت سے مطلب بگاڑ آنا شروع ہو گیا تھا کلچر میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی اسلامک جو نارمس تھے ان میں بگاڑ آنا آلریڈی شروع ہو گیا تھا دونوں طرف، لائک اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی مسئلے کی. ہاں صحیح بات ہے، بالکل بالکل اس کا امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اور کعب الاحبار سے روایت ہے کہ وہ صفین سے گزرے تو آپ نے اس پتھروں کو دیکھ کر فرمایا. کعب الاحبار سے روایت ہے کہ وہ صفین سے گزرے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس پتھروں کو دیکھ کر فرمایا اس جگہ پر بنی اسرائیل نے 9 بار ہم سے جنگ کی ہے. بنی اسرائیل نے، اچھا، اس جگہ پر بنی اسرائیل نے 9 بار ہم سے جنگ کی ہے اور 10ویں بار عرب اس میں ان قریب جنگ کریں گے. 10ویں بار عرب اس میں یعنی صفین میں ان قریب جنگ کریں گے، حتیٰ کہ وہ ان پتھروں کو ایک دوسرے کو ماریں گے جو بنی اسرائیل نے اس میں مارے تھے اور انہی کی طرح فنا ہو جائیں گے. اور حدیث سے یعنی بنی اسرائیل نے کس سے جنگ کی تھی؟ حضرت میرے خیال سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کچھ مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی ریفرنس دیا ہوا ہے انہوں نے، مطلب انہوں نے کچھ ہسٹری کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی نا قوم. ٹھیک ہے صحیح ہے، تو وہ کس اس سے جنگ طریقے سے کرتے ہاں. تھے، کیا ہوتا تھا مطلب؟ بنی اسرائیل کی تو بہت پرانی ہسٹری ہے نا کہ وہ جو ایس تھے حضرت یعقوب کے بھائی، تو ان کی جو نسلیں تھیں ان سے تو جنگیں رہی ہیں. اس کے بعد بہت پھر جلدی. بادشاہ کو بٹھایا گیا تھا تو کافی ساری جنگیں خون ریزیاں ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے جینا دو بھر کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کا، کیونکہ حضرت یعقوب کی نسل سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں نا. جی ہاں جی صحیح ہے. بالکل بالکل. تو کس سے جنگ کس سے ہوتی تھی بنی اسرائیل جو کی؟ ایس جو ان کے بھائی تھے حضرت یعقوب کے، ان کی نسلوں کی اور یعقوب کی نسلوں کی آپس میں ہوتی تھی. اچھا تو جس اچھا کی اچھا. وجہ سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم پر کوئی ایسا شخص ہمیں عطا فرما دے کہ جو ان سے ہماری جان چھڑا دے. تو ایک بادشاہ ان کا نام میں بھول گئی ہوں، بہت اسٹرانگ بہت طاقتور بادشاہ کو پھر بٹھایا گیا، جس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے اور وہ قابض آنا شروع ہوئے ایس کی نسلوں پہ. تو چلیے یہ صحیح ہسٹری تو. ہے کافی باریک، یہ آپ اس میں پڑھیں جی گے جی ہاں قصص الانبیاء میں. اوکے اوکے ہاں. اوکے. تو سے یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا کچھ ریفرنس دیا ہوا ہے انہوں نے، ہاں کہ بنی اسرائیل ہاں کی جو جنگیں ہوئی ہوئی ہیں نا جو ہاں پچھلی جنگ میں، اس کا ہاں ہاں کچھ ہاں ریفرنس ہے. کہہ رہے ہیں کہ 9 بار اسی مقام پر جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ پر بنی اسرائیل نے 9 بار ہم سے جنگ کی ہے. صحیح ہے. اچھا اب تو پھر کیا تھا، ہاں 9 بار ہم سے جنگ کی اور 10ویں بار عرب اس میں انقریب جنگ کریں گے، حتیٰ کہ وہ ان پتھروں کو ایک دوسرے کو ماریں گے جو بنی اسرائیل نے اس میں مارے تھے اور انہی کی طرف فنا ہو جائیں گے. اور حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو ہماگیر قحط سے ہلاک نہ کرے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اچھا کہ میں نے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میری امت کو ہماگیر قحط سے ہلاک نہ کرے، تو اس نے میری دعا قبول کر لی. اور میں نے اس سے دعا کی کہ وہ ان پر دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کے حرم کو مباح کر دے، تو اس نے میری دعا قبول کر لی.
اور میں نے اس سے دعا کی کہ وہ ان کے بعض کو بعض پر مسلط نہ کرے تو اس نے مجھے اس دعا سے روک دیا. یہ کس دعا سے روک دیا؟ میں نے اس سے دعا کی کہ وہ ان کے بعض کو بعض پر مسلط، یعنی مسلمانوں کے ہی بعض کو بعض پر نا، مسلمانوں کہ کے وہ آپس میں مسلمان آپس میں فساد جو ایک دوسرے سے کریں گے، وہ ہاں ہاں چیز ہاں ہاں قبول ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی دو دعائیں قبول ہو گئی تھی کہ قحط صحیح سے ہے، میری ٹھیک امت ہے. معاف نہیں ہوگی، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے دوسرا کیا دکھا رہے ہیں، دشمن کو مسلط اللہ کیا ہے، میں نے اس سے دعا دشمن کو کی تھی مسلط نہ کرے. ہاں مسلط نہیں ہاں کرے گا. تو ٹھیک ہے ٹھیک لیکن ہے. یہ کہ آپس میں ہے، یعنی مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہیں نا وہ ختم نہیں ہوں گے، آپس کی جنگیں جاری رہیں گی. کوئی دشمن ایسا ہاں نہیں ہوگا کہ پوری قوم ہی ختم ہو جائے نا، صحیح ہے، پوری ٹھیک ہے امت ٹھیک ہے ختم ہو ٹھیک ہے. جائے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اور جو لاسٹ دعا تھی، اور میں نے اس سے دعا کی کہ وہ ان کے بعض کو بعض پر مسلط نہ کرے تو اس نے مجھے اس دعا سے روک دیا. ہم نے اس کا ذکر اس آیت نہیں دیا میں ہوا انہوں نے پڑھ آیت نمبر کو ریفرنس نہیں دیا ہوا نا آیت کا، تو ہاں یہ پھر سے نمبر دیا ہوتا نا تو پڑھ لیتے. ہم نے اس کا ذکر اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت معمولی بات ہے. تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے؟ یلبسکم شعار نہیں، یہ مشکل ہے میرے لیے. بعضکم یزیقا بعض شیعان بعضکم بعض. نہیں سمجھ آ رہا. خیر وہ یہی ہے کہ بعض کو بعض کے اوپر جو ہے نا وہ مسلط کرنے والی بات ہے یہ، لیکن یہ کہ اس کی آیت کا ریفرنس مل جاتا نا تو پھر بہت ایزی ہو جاتا. چلے واقع تحکیم. ہاں یہ بھی بڑا فیمس ہے نا، اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھ آ جائے بھائی. اچھا واقع تحکیم. پھر فریقین نے مکاتبات و مراجعات کے بعد، مکاتبات اور مراجعات یہ کون بتائے گا؟ کتابت سے کچھ لکھا کتابت، ہاں کتابت سے ہے نا، کتابت سے ہے. اور مراجعات کا کیا ہوگا میننگ؟ یا تو مجھے لگتا ہے اس کو مرجع کرنا، یعنی کہ وہ جو لکھا ہوا ہو اس کو امپلیمنٹیشن، اس کی میننگ اچھا میں. اچھا 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 اوکے. تو پھر فریقین نے مکاتبات و مراجعات کے بعد جن کا بیان باعث طوالت ہوگا تحکیم کے بارے میں جھگڑا کیا. اور وہ یہ کہ دونوں امیر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی اپنی جہت سے ایک ایک حکم مقرر کریں. جاہتا جہت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ مطلب اپنی اپنی لشکر سے ہی ہوگا کچھ، ہے نا؟ کہ مطلب ایک ایک ریلائبل شخص جو ہے اپنی اپنی گروپ سے وہ ہاں بھیجے اور پھر وہ مذاکرات ہوں. ہاں ریپرزینٹیٹیو جیسے ہم کہیں گے نا، اس کو آگے بھیجیں. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ اپنی اپنی جہت سے ایک ایک حکم مقرر کریں، پھر دونوں حکم اس بات پر اتفاق کر لیں جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو. حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو وکیل بنایا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو وکیل بنانا چاہا. کاش آپ ایسا کرتے. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کو وکیل بنایا اور حضرت علی نے چاہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو وکیل بنائے. پھر لکھا ہے کاش آپ ایسا کرتے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن جن قرا کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے آپ کو منع کر دیا اور کہنے لگے ہم تو صرف حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. جن قرا کا یعنی جن خوارج کا ذکر کیا نا، تو انہوں نے منع کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو وہ نہیں بنائے، حضرت علی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو وکیل نہیں بنائے. اور وہ کہنے لگے ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حکم بنائیں اپنی طرف سے، حضرت علی. اور الحیثم بن عدی نے اپنی کتاب الخوارج میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ کیا وہ حضرت اشعت بن قیس تھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو پوائنٹ آؤٹ کیا حضرت اشعت بن قیس نے، مطلب کہا کہ ان کو بنائے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اہل یمن نے آپ سے موافقت کی. یمن کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے، ہے نا، موافقت اسی کو کہتے ہیں نا، کہ رائے پہ اتفاق کرنا نا، کہ حضرت موسیٰ اشعری کو ہی بنایا جائے نا. تو یمن والے بھی اس بات پہ راضی تھے. اور آپ سے بیان کیا کہ وہ لوگوں کو فتنہ اور قتال سے روکا کرتے تھے. اہل یمن نے آپ سے موافقت کی اور آپ سے بیان کیا کہ وہ لوگوں کو فتنہ اور قتال سے روکا کرتے تھے. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز کے علاقے میں ایک جگہ گوشہ نشی ہو چکے تھے. اچھا وہاں پہ نہیں تھے جنگ میں، یعنی کہ حضرت ابو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ حجاز کے علاقے میں ایک جگہ گوشہ نشی ہو چکے تھے. حضرت علی نے کہا میں اشتر کو حکم بناتا ہوں، اشتر نخعی کو. ٹھیک ہے، حضرت علی نے کہا کہ میں اشتر نخعی کو حکم بناتا ہوں. انہوں نے کہا کیا جنگ کا بھاؤ تاؤ کرنے والا
اور زمین کا جاننے والا صرف اشتر ہی ہے. خوارج نہیں کہا ہوگا نا میرے خیال سے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ کیا جنگ کا بھاؤ تاؤ کرنے والا اور زمین کا جاننے والا صرف اشتر ہی ہے؟ آپ نے فرمایا جو چاہو کرو. حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا خدا کی قسم آپ نے پتھر مارا ہے ان لوگوں کے لیے ان کا آدمی ہی مناسب ہے جو ان کے قریب ہو تو ان کی ہتھیلیوں میں آ جائے اور ان سے دور ہو جائے تو ستارے کی مانند ہو جائے. اور اگر آپ نے مجھے حکم بنانے سے انکار کیا، حضرت احنف نے کہا نا، اور آپ نے اگر مجھے حکم بنانے سے انکار کیا ہے تو مجھے دوسرا اور تیسرا بنا دیجئے. یہ ابو حضرت احنف کون ہے؟ یہ تو نیا سا نام آ رہا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ نے مجھے حکم بنانے سے انکار کیا ہے تو مجھے دوسرا اور تیسرا بنا دیجئے. بلا شبہ وہ جو بھی گرہ لگائے گا میں اسے کھول دوں گا اور جو گرہ میں لگاؤں گا وہ اسے کھول نہیں سکے گا. دوسرا اور تیسرا وہ کہتے ہیں نا جیسے ایک کیپٹن ہوتا ہے پھر وائس کیپٹن ہوتا ہے پھر نیچے جو اس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے کچھ ہوگا شاید دوسرا تیسرا کہ اگر وہ لوگ جو گرہ لگائیں گے تو میں اسے کھول دوں گا، یعنی کہ کچھ اگر غلط بات ہو رہی ہو تو اس کو ریزالو کر دوں گا، ہے نا. اور جو گرہ میں لگاؤں گا وہ اسے کھول نہیں سکے گا. مگر میں ہاں آپ کے لیے اس یہی لگ رہا ہے، میں نے کہا یہی لگ رہا سوری ہے کیونکہ وہ اس میں اسی ایک طرح سے گورنمنٹ پہ جیسے عہدے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اس پہ شامل رکھیں اس چیز میں نا. ہاں ہے نا صحیح ہے. ہاں بے ہاں شک مجھے میرا ہیڈ نہ بھی بنائے تو نیچے ہی کی کوئی پوزیشن دے لیکن میں شامل رہوں ہاں نا. صحیح ہے بالکل. صحیح ہے. مگر میں آپ کے لیے اسی قسم کی ایک اور مگر میں آپ کے لیے اسی قسم کی ایک اور گرہ لگا دوں گا یا اس سے زیادہ مضبوط گرہ لگا دوں گا. راوی بیان کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کے سوا کسی کو تسلیم نہ کیا اور ایلچی حضرت ابو موسیٰ اشری کے پاس گئے جو گوشہ نشین ہوئے ہوئے تھے نا حجاز کے علاقے میں. تو کہنے کہ ایلچی جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کے پاس گئے، آپ گوشہ نشین ہو چکے تھے اور جب انہیں بتایا گیا کہ لوگوں نے باہم مصالحت کر لی ہے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. آپ سے کہا گیا آپ کو حکم بنایا گیا ہے. آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ ان صحابہ میں سے ہوں گے نا جو کہہ رہے تھے ہم اس فتنے میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہ اس میں جو ہے اپنے گھروں میں رہ گئے تھے نا، پھر وہ نہیں گئے تھے جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے نا. تو ایسا ایسے ہی رہا کہ وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو جب انہیں پتا چلا کہ لوگوں نے باہم مصالحت کر لیا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. آپ سے کہا گیا کہ آپ کو حکم بنایا گیا ہے. آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر انہوں نے آپ کو پکڑ لیا حتیٰ کہ حضرت علی کے پاس لے گئے اور انہوں نے باہم ایک تحریر لکھی جو یہ تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اب یہ حضرت علی کے پاس لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایلچی تھے. اور اب جو تحریر ہے پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.